અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. પોતાના ઘરમાં પણ પરવાનગી વગર દાખલ થવાની મનાઈ છે. अपने घर में भी इजाज़त बगैर दाखिल होना मना है. એક વ્યક્તિએ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને પૂછ્યું કે જો હું મારી માતા પાસે જાઉં તો મારે તેમની પણ પરવાનગી લેવી જોઈએ. एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं अपनी अम्मी के पास जाऊं तो क्या इजाज़त लेकर जाऊं, उनकी इजाज़त लेना होगी? पवित्र पैगंबरे फरमाव्યું, हाँ. आप अलैहिस्सलातु वस्सलाમને જવાબ દિયા, જી હા, આપકો ઇજાઝત લેના હોગી. તેણે કહ્યું, હું તો તેમની સાથે એક જ ઘરમાં રહું છું. उन सहाबी ने अर्ज़ किया कि मैं तो उनके साथ एक ही घर में रहता हूँ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लમે ફરમાવ્યું, તે છતાંય પરવાનગી લઈને જાઓ, તેમની પાસે જાઓ. आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर भी तुम्हें इजाज़त लेकर ही उनके पास जाना पड़ेगा. તેણે કહ્યું, હું તો મારી માતાની સેવા કરું છું. સહાબી ને અર્ઝ કિયા કે મેં તો अपनी अम्मी की खिदमत करता हूँ. आप સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું, પરવાનગી લઈને જાઓ. શું તમોને પસંદ છે કે તમે તમારી માતાને નગ્ન હાલતમાં જુઓ? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इजाज़त लेकर जाओ. क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि तुम अपनी वालिदा को बरहना हालत में देखो? तेणे કહ્યું, ના. साहबी ने जवाब दिया, जी नहीं, मैं इस बात को पसंद नहीं करता. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमे फरमाव्યું, तो પછી परवानगी लेने जवानी टेव रखो. तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें समझाया और कहा कि फिर इजाज़त लेकर दाखिल होने की आदत डालो. तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, 2766 नंबर की हदीस है. ठीक है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ों, इससे पहले आपने हदीस सुनी, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये बात शायद मालूम होगी कि कुरान मजीद में भी इजाज़त लेकर घर में दाखिल होने का हुक्म है. 18वां पारा नंबर 18 सूरतुन नूर का तीसरा रुकू, उसकी पहली आयत. अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा. कि ईमान वालो, अपने अलावा के घरों में दाखिल मत हो, हत्ता तस्तअनिसू, यहाँ तक कि तुम इजाज़त ले लो, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और घर में रहने वालों को सलाम कर दो. ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून. बहरहाल, तो उसी से मुताल्लिक़ यहाँ पे हम कुछ तफासिर लेकर हाजिर हुए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला भी कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं कि अपने अलावा घरों में अगर जाओ तो वहाँ पर भी आप इजाज़त लेकर दाखिल होइए. डायरेक्ट दाखिल होना दुरुस्त नहीं है. आगे फरमाया, फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा हत्ता युअज़न लकुम व इन क़ील लकुम इरजिऊ फ़रजिऊ हुवा अज़का लकुम वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम. अब तफ़सीर बग़वी में हमने जो आयत पढ़ी, फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन, उसके मुतालिक क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं. लिखते हैं, फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा के मुतालिक, यानी इल्लम तजिदू फ़िल बुयूति अहदन यअज़नु लकुम फ़ी दुख़ूलिहा फ़ला तदखुलूहा. कि अगर तुम दूसरों के घरों में जा रहे हो, आवाज़ लगा रहे हो और कोई शख्स घर में नहीं है जो तुम्हें अंदर आने की इजाज़त दे, फ़ला तदखुलूहा, तो तुम घरों के अंदर दाखिल मत हो बल्कि वापस आ जाओ. फिर आगे जो कुरान मजीद की आयत है, हत्ता युअज़न लकुम व इन क़ील लकुम इरजिऊ फ़रजिऊ, यहाँ तक कि तुम्हें इजाज़त दे दी जाए. यानी कोई इजाज़त नहीं दे रहा है, घर में कोई नहीं तो लौट आओ, लेकिन तुम आवाज़ दे रहे हो, आवाज़ दी है, उसके बाद तुम्हें इजाज़त मिल जाए तो तुम दाखिल हो जाओ. और अगर घर में से किसी ने कहा इरजिऊ, लौट जाओ, वापस हो जाओ, चले जाओ, बाद में आना, फ़रजिऊ, तो हमें चाहिए कि हम वहाँ से हट जाए, घर पे वापस आ जाए, हम दोबारा वहाँ जाए. अब इसके तफसीर में लिखते हैं, यानी इज़ा कान फ़िल बैति कौमुन फ़क़ालू इरजि फ़लयरजि वला यक़िफ़ अलल बाबि मुलाज़िमन. कि जब घर में चंद लोग हो और वो कहे कि आप लौट जाइए, बाद में आना, तो हमें चाहिए कि हम बाद में जाएं. बाद में जाने का हुक्म मिलने के बावजूद भी लिखते हैं कि दरवाज़े पे खड़े नहीं रहना चाहिए, फिर हमें लौट जाना चाहिए. कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते, हुवा अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है. यानी अर्रुजू अतहरु व अस्लहु लकुम, यानी लौट जाना तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकी का सबब है और ज़्यादा बेहतर है. क्यों? क़ाल क़तादा, तो हज़रत क़तादा फरमाते हैं, इज़ा लम यूज़न लहु फ़ला यक़उद अलल बाबी फ़इन्न लिन्नासि हाजातिन. कि जब तुम्हें इजाज़त न दी जाए घर में दाखिल होने की और लौटने के लिए कहा जाए, बाद में आने के लिए कहा जाए, तो चाहिए कि दरवाज़े पर न बैठे, इसलिए कि लोगों की मुख्तलिफ़ हाजात होती है, पता नहीं वो किस ज़रूरी काम में मशगूल होंगे और आप ज़बरदस्ती उनके काम में दखल देना चाहते.
ایسا بہتر ہے کہ آپ لوٹ جائیں اور بعد میں پھر چلے جائیں۔ آگے لکھتے وَإِذَا حَضَرَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ وَقَعَدَ عَلَى الْبَابِ مُنْتَظِرًا جَازَ، اور اگر دروازے پہ آئے اس کے بعد آپ نے اجازت نہیں لی اور آپ دروازے پہ بیٹھ گئے کہ جی باہر سے کوئی، گھر میں سے جب کوئی باہر آئے گا تب میں اس سے بات کر لوں گا، تب میں اس سے مل لوں گا، تو پھر آپ اس طرح دروازے پہ زیادہ دیر تک بیٹھنے کی آپ کو اجازت ہے اور یہ جائز ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ہم گھر میں اجازت لینے والے تھے کہ گھر میں کچھ کانا پھوسی کی آواز آ رہی تھی، کسی کے متعلق کوئی بات ہو رہی تھی، ہم کان لگا کے سننے لگ گئے کہ جی کیا بات ہو رہی، دھیان سے سنو تاکہ دوسروں کو بتایا جائے، تو پھر یہ ظاہر یہ جاسوسی کے اندر آئے گا، تجسس میں آ جائے گا اور یہ پھر ناجائز ہوگا۔ لہٰذا آپ اگر گھر گئے کسی کے اور آپ نے سوچا کہ جی میں کیا اجازت لوں، یہ باہر آئیں گے تبھی میں ان سے مل لوں گا، تو یہ جائز ہے، آپ چاہے کتنی بھی دیر باہر بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے آواز دی اور اگر آپ کو اجازت مل گئی تو پھر آپ گھر میں داخل ہو جائیں، اور اگر کہا گیا کہ جی بعد میں آئیے تو پھر آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اسلامی حکمہ کے مطابق اور قرآنی حکمہ کے مطابق اللہ تعالیٰ فرمانے فرجعوا، لوٹ جاؤ، اور پھر جو انہوں نے ٹائم دیا ہے، جو وقت دیا اسی کے مطابق آپ ان کے گھر پہ تشریف لائیں۔ اب چلیے آگے پڑھتے ہیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری تفسیر دیکھتے ہیں کہ دوسری تفسیر والوں نے کیا لکھا ہے۔ تفسیر بغوی ہی میں لکھا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، دوسری تفسیر ہم بعد میں دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ وکان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یأتی باب الانصار لطلب الحدیث فیقعد علی الباب حتی یخرج، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انصار جو تھے، جو مدینے کے رہنے والے تھے، پراپر رہنے والے تھے، ان کے گھروں پہ جاتے حدیث طلب کرنے کے لیے، حدیث حاصل کرنے کے لیے، حدیث معلوم کرنے کے لیے، تو دروازے پر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ گھر والے ہی باہر تشریف لے آتے، یعنی گھر میں جو صحابہ ہوتے وہ باہر آتے، وہاں تک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر انتظار کرتے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، ولا یستأذن، اجازت نہیں لیتے۔ فیخرج الرجل، پس آدمی نکلتا جس کے دروازے پہ جاتے، ویقول، کہتا، یا ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، لو اخبرتنی، کہ بہتر ہوتا کہ آپ مجھے خبر کر دیتے، میں خود نکل آتا، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہوتی کہ میں آپ کے لیے باہر تشریف لے آتا، آپ نے کیوں زحمت اٹھائی اور دروازے پہ میرا انتظار کیا۔ فیقول، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا جواب دیتے، فرماتے ہاکذا امرنا ان نطلب العلم، کہ اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اسی طرح سے علم حاصل کریں، یہ نہیں کہ معلم کے سیکھنے والے کے گھر پہ گئے، اسے پریشان کیا، پتہ نہیں اس کے سونے کا ٹائم ہوگا، کھانے کا ٹائم ہوگا، ہم تو اپنے وقت کے مطابق جا رہے لیکن پتہ نہیں اس کا کس ضروری کام کا وہ وقت ہوگا۔ لہٰذا ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم جس کے بھی پاس جائیں اس کے پاس باہر انتظار کریں، گھر میں گھسنے کی جلدی نہ کریں اور نہ ہی ہم دروازہ کھٹکھٹائیں۔ بہرحال یہ ان کا بہت ادب کا بڑا اعلیٰ درجہ تھا کہ وہ اتنا احترام کرتے تھے سامنے والے کا کہ دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتے تھے، حالانکہ ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ آگے ایک حدیث مذکور ہے کہ ان رجلا اطلع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر الحجرۃ وفی ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرا فقال لو علمت ان هذا ينظرني حتى آتيه لطعنت بالمدرا في عينيه وهل جعل الاستئذان الا من اجل البشر، کہ ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ تھا اس کے دروازے پر جو پردہ پڑا ہوا تھا اس میں سے جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ آگے الفاظ وفی یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اس وقت مدرا تھا، یعنی کنگھی تھی۔ اس مدرا لفظ کی تحقیق ہم نے القاموس الوحید میں کی تو اس میں ہم نے لکھا ہوا پایا، آپ بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، کنگھی، کنگھا لکڑی کا ہو یا لوہے کا یا کسی اور چیز کا، سینگ۔ بہرحال تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اس وقت کنگھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو علمت ان هذا ينظرني حتى آتيه، کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ میں اس کے پاس آ جاتا اور میں اس شخص کو اسی حالت میں پاتا کہ مجھے جھانک کر دیکھ رہا تھا، لطعنت بالمدرا فی عینیہ، تو کہ میں اس کی آنکھ میں یہ کنگھی گھسا دیتا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ناراض ہوئے کہ فرمایا کہ اس کی آنکھ میں کنگھی گھسا دیتا، اس کی آنکھ پھوڑ دیتا بالفاظ دیگر۔ پھر آگے فرمایا وَهَلْ جُعِلَ الْإِسْتِئْذَانُ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ،
یعنی اجازت کا جو حکم ہے وہ تو آنکھ کی حفاظت ہی کے لیے تو ہے۔ اگر کوئی شخص اجازت نہ لے بلکہ گھر میں دیکھ ہی لے جھانکی لے تو اجازت لینے کا مطلب ہی کیا رہا پھر؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اجازت لے رہے ہوتے اور گھر میں جھانک بھی رہے ہوتے، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ لہٰذا اجازت دروازے کے ایک طرف ہو کر ہمیں اجازت حاصل کرنی چاہیے۔ اب ہم چلتے دوسری تفسیروں کی طرف۔ ایک اور تفسیر ہے ہمارے سامنے، لیکن اس کا نام کیا ہے وہ ذرا اسکرین شاٹ لیتے وقت مٹ گیا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قول ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، کہ اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو تم گھر میں داخل مت ہو جاؤ، حتیٰ یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ اس کے متعلق لکھا ہے کہ کیوں ایسا حکم ہے، تو لکھتے ہیں کہ وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، یہ اس لیے کہ غیر کی ملکیت میں مالک کی اجازت کے بغیر کوئی بھی تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہم داخل ہو جاتے ہیں تو گویا کہ ہم نے دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کر لیا، اس لیے کہا کہ اجازت لے کر داخل ہونا ہے۔ فَإِن شَاءَ أَذِنَ، اجازت لی تو چاہے تو اجازت دے، وَإِن شَاءَ لَمْ يَأْذَنْ، اور چاہے تو اجازت نہ دے۔ پھر آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، کہ اور اگر تمہیں کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، بعد میں آنا، فَارْجِعُوا، تو تمہیں چاہیے کہ تم لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھتے کہ اذا ردوکم من الباب قبل الاذن او بعدہ، یعنی جب تمہیں وہ لوٹا دے، چاہے تمہاری اجازت سے پہلے یا تمہاری اجازت کے بعد، تمہیں دیکھ لیا دور سے ہی کہا بھائی بعد میں آنا، یا تم نے اجازت لی اس کے بعد تمہیں کہا کہ بعد میں آنا، تو قرآن کا حکم ہے فرجعوا هو ازکی لکم، تم لوٹ جاؤ، یعنی رجوعکم ازکی لکم واطہر، کہ تمہارا لوٹ جانا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ آگے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے کہ قال بعض المہاجرین لقد طلبت عمری كله هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط، کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مہاجرین صحابہ فرماتے نے کہا کہ ہم نے پوری زندگی اس آیت کریمہ پر عمل کرنا چاہا مگر ہم عمل نہ کر سکے، کہ ہم کسی سے اجازت لیتے اور ہمارا وہ سامنے والا بھائی کہتا ہے ارجی کہ آپ لوٹ جائیے بعد میں آنا، اور ہم لوٹتے اس حالت میں کہ ہم خوش ہوتے کہ جی چلو قرآن پاک کی ایک آیت پر عمل کرنے کا موقع ملا، لیکن کہا کہ ہمیں آج تک ایسا ہوا نہیں ہے، لہٰذا اس آیت پر عمل کرنا باقی ہے۔ یہ بات صحابہ کا قول حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہاں لکھا ہوا۔ آگے لکھا ہے وقال سعید بن جبیر، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ جب تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ بعد میں آنا، فَارْجِعُوا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوٹ جائیں۔ اَيْ لَا تَقِفُوا عَلَىٰ أَبْوَابِ النَّاسِ، یعنی یہ نہیں کہ دروازے پہ جمے رہے کہ نہیں جی بس آ گئے تو ہم مل کر ہی جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے کہ فَارْجِعُوا، لوٹ جاؤ۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری تفسیر کی طرف، تفسیر طبری کی طرف۔ اس میں وہی آیت کریمہ ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ تفسیر میں فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِي الْبُيُوتِ الَّتِي تَسْتَأْذِنُونَ فِيهَا أَحَدًا يَأْذَنُ لَكُمْ بِالدُّخُولِ إِلَيْهَا فَلَا تَدْخُلُوهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَكُمْ، کہ اگر تم جن گھروں میں اجازت لے رہے ہو ان گھروں میں کوئی نہیں ہے جو تمہیں اجازت دے، داخل ہونے کی اجازت دے کہ جی آ جاؤ، تو پھر فلا تدخلوا، تم داخل مت ہو، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَكُمْ، اس لیے کہ تم ان گھروں کے مالک نہیں ہو۔ آگے لکھتے فلا يَحِلُّ لَكُمْ دُخُولُهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَرْبَابِهَا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو جاؤ مگر یہ کہ گھر والوں کی اجازت سے، یعنی گھر والے اجازت دے تو پھر داخل ہو سکتے۔ فَإِنْ أَذِنَ لَكُمْ أَرْبَابُهَا، پس اگر گھر والے تمہیں اجازت دے دیں أَن تَدْخُلُوهَا، کہ ہاں آ جاؤ، فَادْخُلُوهَا، تو تم داخل ہو جاؤ۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ جی نہیں ہاں لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لوٹ جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے متعلق لکھا ہے وَإِنْ قَالَ لَكُمْ أَهْلُ الْبُيُوتِ الَّتِي تَسْتَأْذِنُونَ فِيهَا ارْجِعُوا فَلَا تَدْخُلُوهَا وَارْجِعُوا عَنْهَا وَلَا تَدْخُلُوهَا، کہ اگر تمہیں گھر والے کہیں جہاں تم نے اجازت چاہیے جن گھروں میں کہ لوٹ جاؤ بعد میں آنا وغیرہ، تو فَلَا تَدْخُلُوهَا، پس تم گھروں میں داخل مت ہو۔
اور گھروں سے لوٹ جاؤ، اور گھروں میں داخل ہونا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ پاکیزگی کے لائق ہے۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ رجوعکم عنہا اذا قیل لکم ارجعوا ولم یوذن لکم بالدخول فیہا اطہر لکم عند اللہ، کہ تمہارا ان گھروں سے واپس آ جانا جبکہ تمہیں کہہ دیا گیا ہو کہ جی چلے جاؤ، ابھی مت آؤ، بعد میں آنا، اور تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی ہے گھروں میں، تو یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔